नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा शैउन अस्क़लु फ़िल मीज़ानिल मुअमिन यौमल क़ियामा मिन हुस्निल खुल्क़ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी वस्तिल जन्नह लिमन हस्सना खुल्क़हु। दोस्तों, कुरान करीम और अहादीस मुबारका में जिस बात की तालीम हमें मिलती है वो अच्छे अखलाक है। अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद बयान फरमाई है। आपने फरमाया इंसान के नामा अमाल में जो वज़नी अमल होगा क़यामत के दिन वो उसके अच्छे अखलाक होंगे। अखलाक हैं क्या? अखलाक कहते किसको हैं? अखलाक कहते हैं सिलमन कतअका व अफ़्व अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाअ इलैका। सिलमन कतअका, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, व अफ़्व अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो, व अहसिन इला मन असाअ इलैका, जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये हैं अच्छे अखलाक। तोड़ने वाले से जोड़ना, इसको अच्छे अखलाक कहते हैं। जोड़ने वाले से तो सब जोड़ते हैं, लेकिन जो तोड़े उसके साथ जोड़ना इसको अखलाक कहते हैं। जो जुल्म करे उसे माफ़ करना ये अखलाक है। बुरा सलूक करने वाले के साथ अच्छा सलूक करना ये अखलाक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद इस पर अमल करके उम्मत को इस बात का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ताइफ का वाक़या गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पूरे सफ़र में जो औबाश लड़के थे आप पर पत्थर बरसाते रहे। आपका जिस्म मुबारक लहू लहान हो गया, आपकी पिंडलियों से खून रिसने लग गया। आप फरमाते हैं मैंने देखा एक बादल ऊपर था जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। फरमाया यहाँ फरिश्ता मौजूद है जो पहाड़ों पर निगरान है। आप अगर हुक्म दें तो दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ के लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आपने ये दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे, ये लोग नहीं जानते। अल्लाह के नबी ने अखलाक, मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान के जो अमाल है ना उसमें अफजल अमल जो है वो अखलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम सबसे बेहतर आदमी वो है जिसके अखलाक आला है, जिसके अखलाक अच्छे। आपने दूसरी जगह फरमाया तुम में से कामिल इंसान वो है जिसके अखलाक ठीक है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अखलाक के ज़रिए से उन आदमियों के दर्जों को पहुंच जाता है जो दिन को रोज़ा रखते हैं और रात भर इबादत में गुजारते हैं, सारी रात इबादत में गुजारते हैं। ज़रा आप इस हदीस पर गौर कीजिए कि एक आदमी गर्मी उरूज पर हो, तपिश हो और वो रोज़ा रखे और रोज़े के साथ वो मजदूरी भी कर रहा हो, भूख और प्यास भी बर्दाश्त कर रहा है। इस मुशक्क़त को वो अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त कर रहा है। इसके साथ दूसरा आदमी जो दिन को रोज़ा भी नहीं रख रहा, नफली रोज़े की बात कर रहा हूँ, दिन भर मशरूबात भी पी रहा है, उम्दा खाने भी खा रहा है और वो इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाता है और फजर की नमाज के लिए जागता है, तो दूसरे की मुशक्क़त जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अखलाक आला होंगे अल्लाह ताला उसको उस साइम और कायम के दर्जे पर पहुंचा देगा। जो दिन भर रोज़ा रखता है और रात भर वो इबादत में गुजारता है, आला अखलाक वाला आदमी उस दर्जे को पहुंच जाता है। तो कितना आला चीज़ है। ये इस्लाम जो फैला है वो तलवार के ज़ोर से नहीं फैला, वो अखलाक के ज़ोर से फैला है। इस तनाजुर में चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। मस्जिद नबवी है, आप तसव्वुर करें एक मस्जिद जिसमें हम और आप बैठें और एक
مسجد نبوی جس کی زیارت کے لیے، جہاں نماز پڑھنے کے لیے روئے زمین پر بسنے والے مسلمان وہاں نماز پڑھنے کے لیے تڑپتے ہیں، گنبد خضرا کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں۔ اور پھر اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب امام الانبیاء خود مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوں گے اور صحابہ بھی خود موجود ہوں گے۔ اس وقت کا عالم پھر کیا ہوگا، اس زمانے کی برکات کیا ہوں گی، کمالات کیا ہوں گی، حسن و جمال کیا ہوگا، انسان بیان نہیں کر سکتا۔ مسجد نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ کسی دیہات سے ایک اعرابی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، اسے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مسجد سے باہر نکل جاتا قضائے حاجت کے لیے، پھر وہاں سے حاجت کر کے واپس آتا، لیکن اس اعرابی نے ایسا نہ کیا، بلکہ مسجد نبوی میں ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا، بیٹھ گیا۔ تو جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ غصے سے لال پیلے ہونے لگے، اٹھ کر بھاگنے لگے اس کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک لیا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اب وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ میرے اس عمل سے حالات کیا بن گئے ہیں۔ وہ ڈرتا کانپتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ گندگی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے مسجد کی عظمت کو بیان کیا، اوصاف کو بیان کیا، پھر اس سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس مال آتا رہتا ہے، میری ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، تو میں اس کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا، کپڑوں کا جوڑا دیا اور واپسی کے لیے سواری بھی دی اور جاتے ہوئے بکریوں کا ایک ریوڑ بھی اس کو دیا۔ وہ بھوکا تھا، کھانا کھلایا، کپڑے دیے، سواری دی، بکریوں کا ریوڑ بھی دیا۔ یہ آدمی جب واپس اپنی بستی میں گیا اور جاتے ہوئے کہتا ہے او میرے چچا، او میرے بھتیجے، او میرے فلانے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس نے جا کر اپنے علاقے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، میں نے یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ دوبارہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اپنے قبیلے، اپنی بستی کے 300 لوگوں کو لے کر آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستو یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ قبیلہ بنی طے، اس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، جنگ کے دوران لوگ مال مویشی گرفتار ہو کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معائنے کے لیے نکلے، آپ دیکھ رہے ہیں قیدیوں کو، آپ کی نگاہ ایک عورت پر پڑتی ہے جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لڑکی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ لڑکی کافرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اپنے کندھے مبارک سے اتاری اور صحابی کو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس عورت کو دو تاکہ یہ اپنا سر ڈھانپ سکے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لڑکی کافرہ ہے اور آپ کی چادر مصطفیٰ کی ہے، اللہ کے محبوب کی ہے، آپ کی چادر یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا المدثر ہے، اعلیٰ چادر ہے، عرفہ چادر ہے، مقام و مرتبے والی چادر ہے، ادھر پیغمبر مصطفیٰ سے چادر کو نسبت، کہاں پر کافرہ لڑکی؟ صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب وہ کافرہ ہے، چادر پیغمبر مصطفیٰ کی ہے۔ قربان جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، چاہے مسلمانوں کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ چادر دی گئی اس عورت کو، تو اس عورت نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ سخی تھا، میرا بھائی عدی بن حاتم آپ کے ڈر سے بھاگ گیا ہے شام کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کو آزاد کر دیا اور اس کے علاقے کی طرف اسے روانہ کیا۔ آپ نے اس کے ساتھ 2 صحابہ کو بھیجا، صحابہ سے کہا اسے باحفاظت اس کے گھر پر پہنچا کر آؤ۔ مدینۃ الرسول سے یہ لڑکی چلتی ہے، ساتھ 2 صحابہ ہیں کہ کتنے دنوں کا سفر ہے، کتنی راتوں کا سفر ہے۔ سرزمین شام، وہاں اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے۔ جیسے گھر میں وہ داخل ہوتی ہے، بھائی کہتا ہے تو کیسے آ گئی، کس کے ساتھ آئی؟ اس نے ساری بات بتائی۔ بھائی کہتا ہے پھر تو تیری عزت ختم ہو گئی، تار تار ہو گئی، تو ان غیروں کے ساتھ آئی ہے، تو راستوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں سے گزری، جنگلوں میں سے گزری، اجالے رات کی تاریکی میں بھی گزری۔ بہن نے بھائی کو ایک جملہ کہا، بہن کہتی ہے بھائی میری بات سن،
تیرے گھر کی حویلی میں چار دیواری میں میری عزت اتنا محفوظ نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کے صحابہ کے درمیان میں اپنی عزت کو محفوظ سمجھا ہے میں نے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اعلیٰ اخلاق تھے۔ غزوہ احد ہوا، اس احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا قبیلہ، خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے، کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہے، آپ تنہا ہیں۔ اور جب انسان تنہا ہوتا ہے تو جب خاندان میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، ابو جہل آیا، اس نے آ کر بہت ساری باتیں سنائیں، اس کا دل ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر ماری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک سے خون نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوجھل دل کے ساتھ گھر سے چلے گئے۔ یہ مکی دور تھا۔ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ آئے۔ حضرت حمزہ کی باندی کہنے لگی، آج تیرا بھتیجا اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ ابو جہل نے یہ کیا۔ حضرت حمزہ نکلے اور سیدھا ابو جہل کے پاس گئے، اس کو کہا تو میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتا ہے، اس کو تنہا سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ اور پھر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، بھتیجے اپنے سینے کو ٹھنڈا کر لو، میں تمہارا بدلہ لے کر آ گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، پھر کہا، حضور نے جواب نہ دیا۔ پھر حضرت حمزہ کہنے لگے، اے میرے بھتیجے تو کس طرح راضی ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر محمد کا کلمہ پڑھ لو۔ کہا، ہاتھ آگے کرو۔ حضرت حمزہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ احد کے میدان میں وحشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ کیا کیا؟ ناک کان کاٹ دیے، اور لکھا ہے کہ سینے کو چاک کر کے کلیجہ تک نکال دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ احد کا میدان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر آتے ہیں اور نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے اپنے چچا کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹا ہوا ہے، سینہ چیرا ہوا ہے، بدن کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ کے آپ غم کو برداشت نہ کر سکے، آپ بیٹھ گئے اور یوں نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، اے اللہ، دیکھ تیرے سامنے میرے چچا کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ اور کہنے لگے، ربا اگر تو اس حال میں محمد سے راضی ہے تو محمد بھی اس حال میں راضی ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے چچا کی میت کو نہ اٹھانا۔ بار بار آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اگر غلبہ دیا تو میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو ذبح کروں گا، 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ جس وقت مکہ فتح ہوتا ہے اور آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، آپ نے کہا، میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے چند لوگوں کو معاف نہ کیا، معافی نہ دی۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا قاتل وحشی بھی تھا۔ اب ایک عرصے کے بعد وحشی پیغام بھیجتا ہے، اللہ کے محبوب، مجھ پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی ہے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھجوایا گیا، اور میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا اسلام لانا کئی ہزار کافروں کے ذبح کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ وحشی جب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، زندگی بھر میرے سامنے نہ آنا، تو جب سامنے آئے گا مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی۔ اعلیٰ اخلاق کا گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا اندازہ آپ فتح مکہ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 13 سال تک جنہوں نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، 3 سال تک آپ کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا، جنہوں نے حضرت بلال حبشی کی گردن میں رسے ڈال کر انہیں گھسیٹا۔ یعنی ایک پوری داستان ہے ظلم و ستم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا۔ لیکن آپ فتح مکہ کے موقع پر
سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو آپ نے سر جھکایا ہوا تھا۔ حالانکہ جب انسان کسی علاقے میں فاتح بن کر جاتا ہے تو بڑا اکڑ کر جاتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، چہرہ اٹھا کے چلتا ہے، اس کے لبوں پہ متکبرانہ بول ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر تھا۔ آپ نے سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ گویا سواری کے ساتھ لگ رہا ہو۔ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جنگ کا دن ہے، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کھانے کا دن ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر آج کے دن کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی امن میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن ملے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے بھی امن ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ امت کو یہ درس دیا ہے کہ یہ اتنا اعلیٰ چیز ہے کہ اعلیٰ اخلاق والا جو ہے انسان، اس کے درجوں کو اتنا بلند کر دیتا ہے اللہ پاک کہ وہ جو سارا دن روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ اخلاق والے کو اس درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر میں اپنی ان ساری باتوں کا خلاصہ نکالوں تو یہی بات کروں گا کہ ہمیں یہ مہینہ یعنی ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں آپ تشریف لائے، ولادت باسعادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم کیسے اس کو منائیں، اس پر عمل کیسے کریں۔ تو عزیز طلبہ، ربیع الاول کو اس طرح منائیں جس طرح یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ تشریف لائے، آپ نے جو سب سے پہلا عمل کیا اس میں آپ نے بتا دیا کہ ربیع الاول منانا کیسے ہے۔ جب تشریف لائے اس دنیا میں تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور سجدے سے جب سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بڑائی اور تکبیر بیان کی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ تو یہ ربیع الاول جو ہے اللہ کی بڑائی اور شکر کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کائنات کو ملی جو وجہ ہے تخلیق کائنات ہے۔ آج ہم چھوٹے سے اپنے کسی مقصد کو سامنے رکھ کے خوشیاں مناتے ہیں، تو سرکار دو عالم جس مہینے میں تشریف لائے، جیسے انہوں نے تشریف لاتے ہی اللہ کی بڑائی بیان کی، شکر ادا کیا، تو یہ بڑائی اور شکر کرنے کا مہینہ ہے کہ اس بات پر شکر کریں کہ آج کے دن یا اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کائنات کو ملی۔ صرف آپ کی ذات نہیں ملی، بلکہ یہ عجیب مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اس مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی، اس مہینے میں آپ کو نبوت بھی ملی، اس مہینے میں آپ نے ہجرت بھی کی۔ یہ 4 عظیم و شان واقعات کائنات انسانی میں جس کی نظیر نہیں ملتی وہ اسی مہینے میں ہوئے، اور پیر کے دن ہوئے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، لہٰذا اس مہینے میں اللہ کی تکبیر، بڑائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام، کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ آپ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ، آپ نے یہ ذات عالی عطا کی، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کو بیان کرنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ آپ اتنے حسین تھے، لیکن صورت جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی انگلیاں نہیں بنا سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونٹ نہیں بنا سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اپنی آنکھیں نہیں بنا سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھایا، اس طریقے سے بیٹھ کر ہم کھانا کھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لیٹتے تھے ہم ویسے لیٹ سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہم کر سکتے ہیں، لہذا
سیرت پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ آج کے دن، اس بابرکت دن، ہم یہ عہد کریں کہ یا اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیرت و کردار لے کر آئے، ہم اس سیرت اور کردار پر عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ جیسے وہ کھاتے تھے ویسے ہم کھائیں گے، جیسے وہ پیتے تھے ویسے ہم پئیں گے، جیسے بولتے تھے ویسے بولیں گے، جیسے دوستوں کے ساتھ ان کی نشست و برخاست تھی، جیسے آپ کے اخلاق و کردار تھے۔ آج ہم عزم کرتے ہیں ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ یہ عزم کرنے کا مہینہ ہے، عزم کریں اور پھر پورا سال اسی پر عمل کریں۔ اپنے بچوں کے اندر بھی یہ تعلیمات پیدا کریں۔ خواتین کو بھی بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، وہ کیسے زندگی گزارتی تھیں، انہوں نے جینا مرنا زندگی گزارنا کیسے ہمیں سکھایا۔ اپنی بیٹیوں کے اندر اس تعلیم کو عام کریں۔ یہ مہینہ اس انداز میں اس کو منائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا نظر کرم بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔